मौलवियों को चैलेंज करता था तो कसूर से मौलवी गुलाम दस्तगीर आ गया है और अपने साथ उलमा लेकर आया है, आप बाहर निकल। मिर्ज़ा सारा दिन गुजर गया, ख्वाजा गुलाम दस्तगीर बमाए 2 दर्जन के लगभग 20-25 उलमा के लगभग वो बाहर इंतज़ार करते रहे। मिर्ज़ा कादियानी को ना आना था, मैदान में ना आया, बल्कि एक झूठी वही घर के बाहर भेज दी। कहता है ससुर ने कहा ना बाहर निकलो, तो कहता है अभी अभी टीची आया है और उसने कहा है कि मौलवी गुलाम दस्तगीर के सामने नहीं जाना है। कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल भाग गया। और ये बहाना क्या किया, टीची आया, यानी वो उसका फरिश्ता जो वही लेकर आता था। कहता आया और वो कहता है कि मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूर के सामने नहीं जाना। अब वो भाग गया, मिर्ज़ा ख्वाजा साहब वापस आ गए। फिर 1896 में मिर्ज़ा कादियानी ने समझा कि मेरी बेइज्जती हुई है उधर और लोगों ने मुझे बड़ा वो जज किया है, तो उसने फिर एक पत्थर फेंका और एक बड़ मारी और उसने इश्तिहार शाया कर दिया कि मैं मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी को मुबाले का चैलेंज करता हूँ, वो मेरे साथ मुबाला करे। और आगे पता क्या लिखता है, कहता है जो मुबाले के मैदान में ना आया उस पर खुदा की लानत। मतलब बढ़ देखिए उसकी, कहता है उस पर खुदा की लानत जो मैदान में ना आया। कह कौन रहा है, मिर्ज़ा कादियानी। चैलेंज भी ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी को कर रहा है। ख्वाजा साहब ने उसके जवाब में फिर इश्तिहार शाया किया। फिरोजसन सिद्दीकी प्रिंटर फिरोजसन कसूर से वहाँ से इश्तिहार छपा फिरोजपुर से, और वो पूरे दिल्ली और गुरदासपुर इंडिया और लाहौर में और कसूर में वो इश्तिहारात लगाए गए बाकायदा। पीर साहब ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी ने क्या किया, फरमाया कि 15 शबान लाहौर मुल्ला मजीद मस्जिद के बाहर मैं तेरा इंतजार करूंगा, मुबाहला का मैदान सजेगा, हक हक होगा, बातिल बातिल होगा। मिर्ज़ा नहीं आया। अब इसके अंदर बड़े वाक़े हैं, मैं वो वाक़े बयान करूं तो बात लंबी हो जाएगी। 15 शबान को भी लोरियों ने जश्न मनाया, मिर्ज़ा मैदान में नहीं आया। 15 शबान के बाद मुरीदों ने कहा हुजूर वापस चले, वो नहीं आया। उसके चेले आ गए, एहसन अमरोई आ गया, फजलुद्दीन भेरवी आ गया। वो आगे कहने लगे हमारे अब मैं वाक़या ज़ुबान पे आ ही गया तो सुना ही देता हूँ, वक्त पता नहीं कितना बचेगा या नहीं बचेगा। तो एक ढोंग रचाया, वो आपके जहन में आएगा और लुत्फ़ भी आएगा। 2 मिर्ज़े के चेले 15 शबान को लाहौर आ गए। लोगों ने बताया ख्वाजा साहब बाहर आ गए, मिर्ज़ा के मानने वाले 2 उसके कासद आए हैं। ख्वाजा साहब उलमा के समेत बाहर निकले। पूछा क्या है, कहा जी मिर्ज़ा साहब ने हमें भेजा है। कहा तो चैलेंज तो मिर्ज़ा साहब ने किया है, मिर्ज़ा साहब खुद क्यों नहीं आए, मिर्ज़ा साहब खुद क्यों नहीं आए। और आरिफ बिल्ला थे ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी। जब कसूर से लाहौर आए तो 2 शबान को लाहौर आ गए थे और अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को ना, इस उम्र के छोटे बच्चों को लाहौर साथ लाए थे। आरिफ बिल्ला की आगे बात की समझ आप आएगी, ले आए। और उस वक़्त कसूर 125 साल पहले कसूर और लाहौर आना सफ़र कितना मुश्किल था, तांगा गाड़ी होगी शायद, तो मुश्किल सफ़र में। और फिर मुबालों में बेटों को कौन, ये मुनाजरों में इस जैसी मजहबी बहसों में बच्चों को साथ कौन लेकर आता है, लेकिन ख्वाजा साहब लेके आए। अब मिर्ज़ा कादियानी ने एक जो है ना वो शातराना चाल चाली। उसने कहा यकीनन ख्वाजा साहब के बारे में भी वो उसने मालूमात ले रखी होंगी कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को कौन लेकर आता है मुबाहिसों मुनाजरों में। तो उसने बड़ मारी और वो एहसन अमरोई और फजलुद्दीन भेरवी वो आए दोनों। उन्होंने कहा हाँ जी मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कहा जी नहीं आए। क्यों नहीं आए, अब सुनिए ज़रा। उन्होंने कहा कि हमारे मिर्ज़ा साहब ने आपकी एक गलती पकड़ ली है, लिहाजा इसलिए मिर्ज़ा साहब मुबाले के लिए नहीं आए। कहा भाई कौन सी गलती पकड़ ली, मैदान में आने से पहले ही कहने लगे कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि हमारा आपसे चैलेंज आयते मुबाला की रोशनी में हुआ है, कुरान में अब ना आना व अब ना कुम, कुरान की रोशनी में हुआ है, लिहाजा तुम अकेले आए हो तो हमारा तुमसे मुबाला हो ही नहीं सकता। जब ये बात की ना अमरोही ने और एहसन अमरोही ने और फजलुद्दीन ने, तो मजमा था उलमा का और आम भी थे। तो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी का अंदाज देखिए, आपने एक तरफ से अपने एक बच्चे को उठाया, दूसरी तरफ से दूसरा बच्चे को उठाया। फरमाया हम जानते थे शातर क्या करेगा, हम मैदान मुबाला में आयते मुबाला की रोशनी में अपने दोनों बेटे लेके आए हैं। अपने दोनों बेटे लेके आए। अगर मिर्जे को हिम्मत है तो वो लेके आए।
اپنے بیٹے لائے اور مبالہ کی آیت مبالہ کی روشنی میں مبالہ کرے. گردنیں جھک گئیں, واپس چلے گئے, لاچار ہو گئے, جشن فتح ہو گئی, ختم نبوت کے ڈنگے بج گئے, نعرے لگ گئے, وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے. خواجہ صاحب نے پھر اشتہار لاہور سے چھپوایا, فرمایا 15 کا وعدہ تھا مرزا تو نہیں آیا, 25 شعبان تک میں لاہور میں بیٹھا ہوں, تیرا انتظار کر رہا ہوں, آ جا اور میرے ساتھ مبالہ کر لے. 25 بھی گزر گئی. سنیے اگلا مزے کی بات, 25 بھی گزر گئی. مریدوں نے کہا حضور چلیں قصور, وہ مردود تو آیا نہیں ہے, اب چلیں. فرمایا قصور نہیں جانا. حضور کہاں جانا ہے؟ فرمایا امرتسر چلو. جو بیٹھے ہیں ذرا توجہ کریں, امرتسر چلو. امرتسر گئے, پھر چٹھی بھجوائی, کاسل بھجوایا. امرتسر سے قادیان قریب قریب شہر ہے. فرمایا اے مرزا تو لاہور نہیں آ سکا, 2 مرتبہ میں نے تاریخ دی, اب میں امرتسر آیا ہوں, اگر ہمت ہے سچائی کی سین بھی رکھتا ہے تو میدان میں آ, مبالہ کر کے حق کا حق اور باطل کا باطل واضح ہو جائے گا. یہ ہے ہمارے اکابر, یہ ہے ہمارے اکابر. پہلا میدان مناظرہ بھی خواجہ غلام دستگیر کا فتح, پہلا میدان مبالہ بھی خواجہ غلام دستگیر کا فتح. مرزا میدان میں نہیں آیا, سامنے نہیں آیا, اور تحقیقات دستگیریہ فی رد افواہ براہیمیہ لکھ کر خواجہ غلام دستگیر نے مرزے کے کفر کو بے نقاب کر کے رکھا. اور جو اولیت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا, بات وہی ہمارے استادوں کی ہے کہ بات پھر ادھر ادھر نہیں کرتے, ورنہ بات ہماری اس براہین احمدیہ کا دباچہ لکھنے والا بھی ایک عالم ہی تو تھا. کتاب پڑھی ہے, ابھی بھی پڑھی ہے, ابھی بھی چھپی ہوئی ہے. محمد حسین اس کا نام ہے, مکتبہ فکر جس کا بھی ہے, جانتے ہیں اس نے اس کا دباچہ لکھا تھا, اور لوگ اس کے پیچھے اس وقت نمازیں پڑھ رہے تھے جب اہل سنت کے امام خواجہ مولا پیر خواجہ غلام دستگیر قصوری نے اس کے کفر کو بے نقاب کر کے فتویٰ کفر لگا کر دنیا والوں کو بتا دیا یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے, اس سے اپنا ایمان بچا دیجیے. اور آگے چلتے جائیں, پھر بات کھلی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی, ہاں مصطفیٰ رضا خان, پھر پیر جماعت علی محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ. ساری زندگی, اور ہر بندے کی اپنی اولیت ہے, ہر بندے کی خاصیت ہے کوئی نہ کوئی. پیر جماعت علی کی خاصیت یہ ہے کہ صوفیاء میں اور اولیاء میں اور علماء میں سب سے زیادہ جس نے گراس روٹ لیول سے کام شروع کیا, اور کہاں مطلب علی پور اور کہاں مراد آباد, کہاں علی پور اور کہاں مراد آباد, گلی گلی گراس روٹ لیول پہ علماء کو اکٹھا کر کے اور خطباء کو اکٹھا کر کے ختم نبوت کی طرف لگایا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل سنی بنارس کانفرنس, جس میں 6000 علماء فقط اسٹیج پر تھے, علماء اسٹیج پر تھے. تاریخ کا کتنا بڑا اسٹیج ہوگا جس کے اسٹیج پر 6000 علماء تھے, عوام کا اندازہ ہی نہیں لاکھوں میں تھی. میں پیر جماعت علی نے اس وقت کہا تھا, اوے مولویو تم میرے نانے کی ختم نبوت کا پہرا دو, تمہارے چولہے کا زامن پیر جماعت علی ہے. اور دوسری بات, اولیت پیر مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے خود ڈیوٹی پر مامور کیا. اے بیٹا تو میرے قدموں میں بیٹھا ہے, اور ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی تعویلات کی کینچی سے میری حدیث کتر رہا ہے, جا جا کے اس کا محاسبہ کر. پیر صاحب آئے, محاسبہ کرنے کے لیے آئے, یہ میدان میں نہیں آیا. مباہلے مناظرے کا ٹائم طے تھا 25 اگست 1900 کو, مرزا میدان میں نہیں آیا. علامہ حسن فیضی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ غلام رسول امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, کتنے نام میں گنواؤں, علامہ غلام قادر بھیروی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ غلام مرتضیٰ میانوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ظہور احمد بگوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بگوی جو ہے نا, یہ میں ان کا نام لیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. علامہ ظہور احمد بگوی بگا کے رہنے والے ہیں. یہ ستمبر کا حضرت جی پورے 30 کے 30 دن, میری محنت کو ضائع نہ کریے, پورے 30 کے 30 دن, 1 ستمبر سے 30 ستمبر تک 30 کے 30 دن آپ نے پورا مہینہ مرزائیوں کا مناظرہ کیا. ہر رات مناظرہ ہوتا تھا, ہر رات یہاں مناظرہ ہوا, مرزائی بھاگ کر اگلے گاؤں چلے گئے, اگلے گاؤں حضرت گئے, وہ اگلے شہر گئے, حضرت ان کے پیچھے گئے, وہ اگلے شہر گئے. یعنی 30 دنوں میں مرزائی مربیوں کا ایک وفد مناظرے کے لیے نکلتا. حضرت علامہ ظہور احمد بگوی ان کے پیچھے جاتے اور وہ قسط کھاتے, آگے دوڑتے. خواجہ صاحب ان کے, علامہ بگوی صاحب ان کے پیچھے دوڑتے, وہ آگے, یہ آگے. 1 مہینہ پورے 30 دن میں
गिनवा सकता हूँ पूरे 30 दिनों में, शायद ही कोई एक आध दिन रेस्ट में दरमियान में गुजरा हो या सबर में गुजरा हो। तकरीबन पूरा महीना अल्लामा ज़हूर अहमद बुग़वी ने मिर्ज़ैयत के वो कादियान से आया हुआ वफद को नाको चने चबवाए और हर रात जलील करके, रुसवा करके और शिकस्त देकर ख़त्म नबूवत का परचम बुलंद करते रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 30 दिनों तक मुनाज़रे होते रहे। गुलाम मुर्तज़ा मियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, गुलाम मुर्तज़ा ने जलालुद्दीन शम्मस को फालिया के अंदर जलील किया। ये फालिया के अंदर गुलाम मुर्तज़ा मियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे आले सुन्नत के हैं, उन्होंने जलील किया। किसको? ये जलालुद्दीन शम्स पता है कौन है? ये मिर्ज़े, ये रूहानी ख़ज़ाइन जिसने पूरी कंपाइल की है ना, मिर्ज़े की किताबों को तदवीन किया है, ये जलालुद्दीन शम्स है, जिसने 1935 में जिसने जाकर ये गोटा बहावलपुर रियासत के अंदर मिर्ज़ियों की वकालत की थी, वो जलालुद्दीन शम्स को ज़लील किया ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा मियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर वक्त गुजरता गया, अल्लामा हसन फैज़ी ने बड़ा ज़लील किया। हसन फैज़ी का ज़लील करने का तो अंदाज़ ही बखरा है। सियालकोट में पता चला मिर्ज़ा है, अभी उसने दावा नबूवत नहीं किया था, ये 1899 की बात है, 1900 से पहले 1 साल की बात है। मिर्ज़ा कादियानी आया, अल्लामा हसन फैज़ी गए, जाकर कहने लगे, मिर्ज़ा सुना है तू कहता मुझ पर इल्हाम आया है? कहता हाँ, क्या दलील क्या, पूछो। अल्लामा साहब ने कुछ और नहीं किया, पॉकेट से एक कागज़ निकाला, कागज़ के ऊपर एक कसीदा लिखा हुआ था। कसीदा है अरबी ज़ुबान में, उसकी न ज़ेर है, न ज़बर है, न पेश है, न नुक्ता है, कुछ भी नहीं है। बेनुकत कसीदा अरबी का लेकर मिर्ज़े के सामने रखा। कहा मिर्ज़ा तू कहता है मुझे इल्हाम आता है? हाँ। तो कहा सिर्फ ये कसीदा पढ़ के सुना दे, ये सिर्फ कसीदा पढ़ के सुना दे। हसन फैज़ी जामिया निज़ामिया में उस्ताद हैं, रहे नौजवान, बड़ा खूबसूरत चकवाल भैया गांव है, भैया के रहने वाले थे। अल्लामा करमदीन दबीर के कज़न है, बड़ी कमाल की नौजवानी में उनका विसाल हो गया। हजरत ने कहा ये पढ़ के सुना। उसने पकड़ा, इधर देखा, मेरी तरफ देखी, उल्ट पुल्ट करके ना कहता है मौलवी साहब मुझे तो इसकी कोई समझ ही नहीं आ रही है, लिखा क्या है? ख्वाजा साहब ने पकड़ा, अपना फैज़ी साहब ने पकड़ा, पकड़ के कहा मिर्ज़ा होश कर, हसन फैज़ी का लिखा हुआ कसीदा तेरी समझ में नहीं आ रहा, ख़त्म नबूवत का अकीदा तेरी समझ में कैसे आएगा? मकाम ख़त्म तेरी समझ में कैसे आएगा? यार ख़त्म नबूवत पर सूफिया ने भी पहरा दिया, उलमा ने भी पहरा दिया। ये बहर अली सूफ़ी तो थे, पीर जमात अली सूफ़ी तो थे, ये पीर सियाल लजपाल सूफ़ी तो थे, ये ख्वाजा पीर पठान की औलाद सूफ़ी तो थी जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया। और ख्वाजा कमरुद्दीन शालवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कह दिया मुझे इजाज़त दो, ये फितना ज़ुबान से नहीं मैं तलवार से ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। ये जुमले किसके हैं? तहरीक ख़त्म नबूवत में जाबाजियाँ, इतनी जाबाजियाँ, कुछ सियाल शरीफ, पीर पठान, ये बुज़ुर्गों ने ख़त्म नबूवत के हवाले से ऐसे औलिया मारे हुए। बल्कि यहाँ तो मेरा वो टॉपिक नहीं है और टाइम भी नहीं है, अभी मिर्ज़ा पैदा भी नहीं हुआ था। हज़रत जी एक औलियत में एक डिफरेंट चीज़ है, मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि बोला ये आज औलियत की बहसें हो रही है ना, हमारे मौलवियों ने पहले काम किया, हमारे ने पहले काम किया, हमारे ने, और मैंने कहा पल्ले हो और तुसी अजे जमे भी नहीं सो, मिर्ज़ा भी नहीं सी जमया जो तो मिर्ज़े के बारे साढ़े बुजुर्गों ने वजाहत करके दस दिता ऐसी जगह तो शैतान आएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, सैयदना इमाम अली शाह मकान शरीफ वाले इंडिया में, उनके ख़ानदान में से सैयद बुड्ढन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह काफिला जा रहा है मुरीदों का। ये मिर्ज़े की पैदाइश से 40 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की। मुरीदों ने डेरा लगाया, हजरत ने एक ऐसे आंख बंद की, फरमाया उठो जल्दी निकलो यहाँ से। हुजूर हुआ क्या? फरमाया 40 साल बाद यहाँ से शैतान, 40 साल उनके लफ्ज़ नहीं है, फरमाया यहाँ से शैतान का सींग तलू होगा, निकलेगा, निकलो यहाँ से, दीन पर फितना पैदा होगा। तारीख शाहिद है, कादियान से 40 साल बाद मिर्ज़ा पैदा हुआ था। और हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत पहले बता दिया था।
اور میں آپ کو ذمہ داری سے بتاؤں، میں اس بندے کو جانتا ہوں، بلکہ مڑ بلوچا عالمی ختم نبوت کانفرنس میں اس کو ہم نے تاج پوشی کی تھی، وہ چناب نگر کا رہنے والا، اس کو داتا علی اجمیری سے بڑا پیار تھا، وہ ہر جمعرات داتا صاحب جاتا تھا، ہر جمعرات داتا صاحب جاتا تھا، اس کو گردوں کا اتنا مسئلہ بنا کہ ڈاکٹروں نے کہا سوائے آپریشن کی یہ پتھری نہیں نکلے گی، وہ روتا ہوا داتا صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا داتا صاحب یہ مشکل وقت ہے اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، کوئی توجہ ہو اور یہ معاملہ حل ہو جائے۔ وہ معاملہ حل ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے اس کے اندر اس کی بیٹی کے رشتے کا معاملہ تھا، وہ پھر داتا صاحب گیا، اتنا پیار رکھ کرتا تھا قادیانی ہونے کے باوجود، جا کے کہتا ہے پھر وہ مسئلہ اس نے پیش کیا، مسئلہ پھر حل ہو گیا، اس کی بیٹی والا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب 2 مسئلے حل ہوئے نا، تیسری بار داتا علی اجمیری نے دیدار کرا دیا، فرمایا اوے خالد ہے، اوے باتیں ہم سے منواتا ہے، مانتا مرزا قادیانی لانتی کو ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کو جانتا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کہتا مجھے داتا علی اجمیری نے خواب میں آ کے کہا مرزا کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو اس کو مانتا ہے اور ہم سے بھی پیار کرتا ہے۔ کہتا ہے مجھے کسی مولوی نے کلمہ نہیں پڑھایا، مجھے داتا علی اجمیری نے اپنی مرکز سے نکل کے کلمہ پڑھایا ہے۔ خواب کا عالم ہے، خواب میں پڑھایا ہے، خواب میں پڑھایا ہے۔ اوے تم کہتے ہو ہمارا ہے، ہمارا ہے، اوے ہمارے تو 950 سال پہلے قبر میں گئے ہوئے بزرگوں نے بھی ختم نبوت پہ یوں پہرا دیا ہے۔ پیر فیض قندھاری کا واقعہ ہے، اتنے واقعہ تو میرے ذہن میں آگے، میرا موضوع اصل رہ گیا۔ ختم نبوت پر ابھی مرزا آیا بھی نہیں تھا، تب بھی علماء اہل سنت اور اولیاء امت نے، صلحاء امت نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور مرزے کے بارے میں پیشین گوئیاں کی، یہاں سے یہ ایک شیطان نکلے گا، اور جب وہ نکلا تو بتایا، اور پیر جماعت علی محدث پیر جماعت علی کے پیر جماعت علی کے بھی پیر خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد خواجہ نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بیعت کے سلسلے میں یہ ناروال آیا تو خواجہ صاحب نے حضرت خواجہ خان عالم باولی کے حوالے کیا، فرمایا خان عالم اس کو ذرا وظیفہ پڑھا، اس کو الٹیاں آنی شروع ہو گئی، اس کو کہا خان عالم الٹیاں شروع ہو گئی، تو کہا حضور یہ کیا، کہا اپنا پوچھا خان عالم یہ کیا کیا، کہا پوچھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اس کا اندر ہی اتنا ناپاک ہے، اللہ کا نام کیسے جائے گا، اللہ کے بندے کا نام ہضم نہیں کر سکا، وہاں سے ریجیکٹ ہوا۔ اور کتنے دلائل دوں، کتنے واقعات ہیں۔ تو الحمدللہ علماء اہل سنت نہیں، صوفیاء اہل سنت کا کردار اس وقت سے ہے جب سے مرزا بھی نہیں، اور جب مرزا آیا تو اس کے بعد ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں نے بھی ختم نبوت پہ مختلف انداز میں پہرا دیا اور اپنے حضور کی امت کے نوجوانوں کو بچایا، اور آج بھی الحمدللہ جب بات ختم نبوت کے قانون بدلنے کی آتی ہے تو ویل چیئر والا بابا فیض آباد پل پہ ڈیرے لگا کے پورا پاکستان آدھے گھنٹے میں بلاک کر کے دنیا والوں کو بتا سکتا ہے یہ ملک چلنا ہے تو ختم نبوت کے نام پہ چلنا ہے، ختم نبوت کے نام پہ چلنا، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ختم نبوت سے غداری کر کے تم نہیں جا سکتے کہیں۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی، یہ ایک علیحدہ موضوع تھا، بس اس ضمن سے نکلا تو بات آگے بڑھ گئی۔ اس میں کئی بزرگ ہیں، کئی علماء ہیں، کئی شیوخ ہیں، کئی وہ ہیں بچے یار جو گمنام ہیں۔ 53 کی تحریک تھی نا، تو 8ویں کلاس کا بچہ بستہ لیے جا رہا ہے، اسکول سے نکلا، آگے تڑ تڑ کی آواز آ رہی ہے، مال روڈ بلاک ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کسی سے پوچھا بچے نے، اس نے کہا یہ ختم نبوت کے جالے ہیں اور آگے گولیوں سے ان کو بھونا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے۔ 8ویں کلاس کا بچہ بیگ رکھتا ہے پھٹے پہ، کہتا ہے چلو عمل کا وقت تو آ ہی گیا۔ توجہ کرنا ہے، اس گمنام کا کون ذکر کرے گا۔ آگے بڑھا تو پولیس والوں نے بٹ مارا، کہا رک جا، مار کر چھڑی مار کر رک جا، کان پکڑ لے۔ اس کا ذہن تھا ڈر کے واپس چلا جائے گا، وہ کان پکڑوا کر جوتے مارنے لگا نا، تو نیچے سے توتلی زبان میں 8ویں کا بچہ پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے چاچا اونیاں جتیاں ماری جنیاں کل حشر نو سہ لیں گا۔ اس کی ہاتھ کانپ گئے، اس نے کہا بیٹا جا شامل ہو جا۔ تو یہ بات ہے اس تحریک میں، تو وہ بچے وہ ماں کون بھولے
جس کی دولہے کی بیٹے کے دولہا بن کر باراتی جا رہا تھا، آگے 2 موریا پل پر تڑ تڑ کی آواز آ رہی تھی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ختم نبوت کے مجاہدوں پہ گولیاں برس رہی ہیں. ماں نے آ کر بارات سے آگے باپ نہیں تھا اس بیٹے کا، ماں ہی اکیلی تھی. ماں نے مالا اتار کے کہا بیٹا آج بارات لے کر نہیں جاؤں گی، جا اس قافلے میں شامل ہو کر شہید ہو جا، کل موقع ملا تو جنت میں تیری شادی کروں گی اور باراتی آمنہ کا لال تیرا ہوگا. وہ جذبے کون بھولے، وہ جذبے. وہ بات کون بھولے یار، تاریخ میں کس کس کا کردار ہے. بات کو کلوز کرتا ہوں، مناظرہ آ جائے. ویسے تو یہ درد اتنا ہے کہ اگر اسی کو بیان کرتا جاؤں تو ایک طویل وقت چاہیے. تاریخ ختم نہیں ہوتی. ستمبر کی تاریخ میں 7 ستمبر شام نورانی صدیقی، مولانا عبدالستار خان نیازی، علامہ عبد مصطفیٰ الازہری، ارے ان کا نام نہ لوں، مولانا محمود رضوی، مولانا ابو الاسناد سید خلیل احمد قادری، ان کا نام نہ لوں نا تو 53 کی یہ 74 کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی. 74 کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی. نورانی کیسا نورانی ہے یار، کیا بات ہے. اس مرد کلندر کی کیا بات ہے، کیا وجاہت تھی. اب جو اسٹوڈنٹس لوگ ہیں نا ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، بھٹو کہتا تھا میری انگریزی کو پاکستان میں سوائے نورانی کے کوئی نہیں سمجھتا. یہ بھٹو کہہ رہا ہے، بس نہیں، یہ بھٹو کہہ رہا ہے کہ میری انگریزی کو سوائے نورانی میاں کے کوئی نہیں سمجھتا. اور نورانی میاں وہ تھے جو بھٹو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے تھے. جب 74 کی تحریک کا سلسلہ چلا تو درمیان میں ٹی بریک ہوئی. اور یہ ذہن میں رکھ لیں، تھوڑی سا میں ایک خاکہ پیش کر دوں. وہ یہ ہے کہ 14 دن تک یہ بحث جاری رہی. قرارداد الشام نورانی صدیقی نے پیش کی، اس پر اور لوگوں نے سائن کیے جس میں دوسرے مکاتب فکر بھی تھے، انہوں نے سائن کیے. ٹھیک ہو گیا. دائر کرنے والے قرارداد پیش کرنے والے علامہ شاہ نورانی صدیقی تھے. آج یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ نہیں وہ نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا. نہیں، شاہ نورانی صدیقی تھے. محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جب آئیں تو انہوں نے اس کو 33 سال پورے ہو گئے تھے تو انہوں نے اس رپورٹ کو پبلش کرنے کا باقاعدہ آرڈر دیا اور وہ پبلش ہوئی سرکاری طور پر. ہمارے پاس وہ اوریجنل فائل موجود ہے جو پارلیمنٹ کے اندر لکھی گئی تھی، وہ موجود ہے. اس کے اوپر لکھا ہے مرزا اپنا محترم قائد اہل سنہ الشام نورانی صدیقی نے یہ قرارداد پیش کی تھی. یہ باقاعدہ لکھا ہے اس میں. اور پھر آگے وہ قرارداد میں چلتی رہی. یاد رکھے ایک بات، چلو اس حوالے سے بھی عرض کر دوں، قادیانیوں کی طرف سے بھی ایک بندہ آیا تھا اور لاہوری مرزائیوں کی طرف سے بھی ایک بندہ آیا تھا. یہ 2 گروہ جس کا تعارف حضرت نے کروایا نا، دونوں فرقوں کی جانب سے ایک نمائندہ اسمبلی میں آیا تھا. ایک مرزا طاہر تھا، مرزا ناصر، اور دوسرا مرزا صدر الدین تھا. یہ 2 تھے اور انہوں نے آ کر وہ 14 دن تک اپنی صفائی پیش کی، دلائل دیے، فلاں کیا. میں یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا، آخر پہ توجہ کرنا ذرا. جب بات چلتی رہی 14 دن تک بہت سے واقعات ہوئے. بہت سی نورانی میاں نے ہزاروں میل سفر کیا ہے ان 3 مہینوں میں. ہزاروں میل کا سفر طے کیا، کراچی سے خیبر اور کوئٹہ تک. شاہ نورانی صدیقی صاحب جاتے رہے، سفر کرتے رہے، لوگوں کو قائل کرتے رہے، جلسے کرتے رہے، پھر ایوان کے اندر ممبران سے ملاقاتیں کرتے رہے. بڑا لمبا سفر کیا. اب بحث شروع ہوئی نا، درمیان بریک بھٹو صاحب، نورانی صاحب اور پیچھے مولانا کوثر نیازی صاحب. یہ تینوں آ رہے ہیں. یہ راوی مولانا کوثر نیازی ہیں. کہتے ہیں کہ بھٹو نے بات کی نورانی صاحب سے، نورانی صاحب یہ جو آپ مسئلہ لے کر آئے ہو اسمبلی میں، اگر میں یہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ اگر میں یہ حل نہ کروں تو آپ کیا کر لو گے؟ نورانی میاں نے یہاں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نا 5 چباتے چباتے ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نورانی میاں کیا آپ نے بھٹو کیا کہا؟ بھٹو نے پھر کہا اگر یہ مسئلہ جو اسمبلی میں زیر بحث ہے میں حل نہ کروں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے بڑی جلالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا میں وہ کروں گا جو میرے دادا صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان میں کیا تھا. جو یمامہ میں میرے دادا صدیق اکبر نے کیا تھا پاکستان میں وہ کروں گا. بھٹو کام کیا سمجھ گیا؟ نورانی کا بلبلے بڑے اوپر. یہ تھا وہ نورانی.
یہ چھوٹی یہ والے جو ہے نا نورانی نیازی سیالوی قادری چھوٹی یہ والوں سے مجھے ڈر لگا. یہ آپ نے ایک بڑی سینہ گزر بات سنائی بزرگوں نے کہنے لگے کہ بھٹو سید یہ کہتا تھا کہ یہ جو چھوٹی یہ والی ہے نا نورانی نیازی سیالوی قادری یہ جتنے چھوٹی یہ والے ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور ایک بات بڑی اہم ہے، اس سے بھی بڑی اہم کمال کی، نورانی صاحب اکثر پان منہ میں رکھتے تھے، یہ آپ کی ایک عادت تھی، اور اس کے باوجود ہونٹوں کے علاوہ کہیں داغ نہیں ہوتا تھا. یہ ان کی نفاست تھی. اس کے علاوہ کہ 24 گھنٹے پان کھانے والا آدمی سوائے نماز کے سوائے کھانے کے ہونٹوں کے علاوہ کہیں داغ نظر نہیں آتا تھا. نفاست بلا کی تھی. اسمبلی میں بیٹھے پان منہ میں، مخالف نے اعتراض کر دیا جناب سپیکر. اس نے کہا کیا ہوا؟ نورانی میاں پارلیمنٹ لا کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ لا میں لکھا ہے دوران اجلاس کوئی ممبر نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. تو کیا ہوا؟ نورانی صاحب پان کھا رہے ہیں. نورانی صاحب اسپیکر نے بولا جواب دو. نورانی صاحب کھڑے ہو گئے، کہا معزز ممبر اسمبلی کو مغالطہ لگا ہے، کھانا اور پینا منع ہے. نورانی نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، نورانی تو چبا رہا ہے. یہ وہ شخصیت تھی نورانی میاں، خدا کی قسم. عظیم لوگ تھے، عظیم لوگ تھے. مجھے نیازی صاحب کے ایک رفیق سفر نے یہ بات بتائی، اور مجھے نورانی صاحب کے رفیق سفر نے یہ بات ایک درمیان میں گواہ ہے، راوی ہے باقی کوئی نہیں، کہا کہ نورانی اور نیازی صاحب دونوں عمرہ پر گئے یا حج پر گئے، اور روزہ رسول پر حاضری دینے کے بعد باہر نکلے نا باب سلام سے، نورانی اور نیازی میاں کی بیعت چھڑ گئی. بھلا کیا چھڑی؟ نیازی صاحب نے کہا نورانی صاحب بتائیے نا، جب حضور پہلی مرتبہ مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ کی اونٹنی کہاں بیٹھی تھی؟ یار یہ کتابی بات ہی نہیں ہے، یہ روایتی اور علمی بات نہیں ہے. کہاں بیٹھی تھی؟ نورانی میاں نے کہا ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے یہاں بیٹھی تھی. نیازی صاحب یہ بات ریکارڈ پہ بات کرتے ہیں، اور آپ خاص لوگوں میں بیٹھے یہ بات کرتے ہیں، اور روایت آئی ہم تک. نیازی صاحب خود کہتے ہیں مجھے رات کو حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا نیازی جہاں نورانی کہتا ہے وہیں اٹھنی بیٹھی تھی. یہ وہ قد والے آدمی تھے، یہ وہ کاٹ والے آدمی تھے جو اسمبلی کے اندر آئے تھے تو مرزا ناصر کے چھکے چھوٹ گئے تھے. وہ گھنٹوں پانی کے گلاس پیتا رہتا تھا، اسے ہوش نہ تھی نورانی کے دروں کا وہ جواب دے سکے. اگرچہ بات کرنے والے سامنے فرنٹ پر یا مختار اٹارنی جنرل تھے، لیکن ساری فائل تیار کر کے اور سوال تیار کر دینے والے نورانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم تھی. علامہ عبد مصطفیٰ ادری تھے. جب مسلمان کی تعریف پر ڈیبیٹ ہو گئی تھی، مسلمان کی تعریف کریں تو یہ فائد یہ لوگ ہیں جو ہمارے علماء جنہوں نے اور مسلمان کی ایگزیکٹ تعریف کی، جو آج کانسٹیٹیوشن 1973 کا وہ پارٹ بنی ہوئی ہے، وہ حصہ ہے آج بھی. اور وہی اس پارلیمنٹ کے بعد ایک بات بڑی اہم جو کرنے جا رہا ہوں اور ایک انداز میں، نیازی صاحب نورانی صاحب کی خدمات کو سلوٹ ہے، بہت اعلیٰ بہت عظمت والے. مرزا ناصر نے 250 صفحے کا تقریباً یا 250 صفحے کا ایک کتابچہ پرنٹ کیا، اس کو محضرنامہ کا نام دے کر اس کے اندر اپنی قادیانیت اور احمدیت کے دلائل اکٹھے کیے کر کے پیش کیا. اسمبلی کے ہر ممبر کو میری ایک مرضی سے بحث اس موضوع پر ہوئی. میں نے کہا یار مرزا ناصر کی دعا قبول ہو گئی، اب بھی نہیں مانتے. کیا لگا کیا؟ مرزا ناصر نے اس محضر نامے کے آخر پر دعا لکھی تھی، یا اللہ آج کے دن حق اور باطل کو واضح کر دے اور حق کی فتح کر دے اور کفر کو رسوا کر دے. تھلے اس نے دعا لکھی. میں نے ایک مرضی سے کہا تھا تمہارا مرزا ناصر جو ہے وہ خلیفہ ہے؟ کہنے لگا ہاں جی. خلیفہ کے احکام جو بھی ان کے عقائد میں ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا بتا اب مرزا ناصر آپ کا خلیفہ اگر دعا کرے تو وہ قبول ہونی چاہیے نا تمہارے؟ نہیں. کہنے لگا جی بالکل کیوں نہیں. تو میں نے کہا قبول ہوئی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس نے اسمبلی کے محضر نامے کے پیچھے پوری دعا لکھی اور اللہ سے استغاثہ کی، یا اللہ آج کفر کا منہ کالا کر اور حق کا بول بالا کر. میں نے کہا 7 ستمبر میں فیصلہ تو ہو گیا، حق کا بول بالا ہو گیا، کفر کا منہ کالا ہو گیا. تو کیوں نہیں مانتے؟ اپنے مرزے کی دعا کو نہیں مانتے؟
تو بات پھر لمبی ہو گئی 7 ستمبر کے حوالے سے. میں اب مناظروں میں کیا پڑھوں اور کس طرف جاؤں، بات لمبی ہو گئی. مناظرہ پھر سیکھ لیں گے وہ عقیدہ ختم نبوت کی